खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्योंकि हम क्रिसमस के हवाले से बहुत सारे सवालात को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सवाल हमारे पास है कि चरवाहे कौन थे, या खुदा ने किन लोगों को ये पैगाम दिया था। हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पास्टर शर्जील खान साहब। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हमारे व्यूवर्स ऑलरेडी जानते हैं कि वो एक छोटा सा सवाल आपको देते हैं और आप उसकी हर तरीके से, हर डायमेंशन से उसको क्लियर करते हैं, उस पर बात करते हैं। और जो भी कोई भी सवाल वो हमें देते हैं, आप उससे मुतालिक हर पहलू पर बात करते हैं और बहुत खूबसूरती से उससे मुतालिक सारे तसव्वुरात को क्लियर करते हैं, जिससे हमारे सामीन बहुत खुश भी होते हैं और वो अपनी आरा से भी हमें आगाह करते हैं। उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, जैसा अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि चरवाहे कौन थे, उनके बारे में हम जानते हैं आपकी आदत को कि आप उसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप बताइए कि चरवाहे कौन थे, उनका पस मंज़र क्या था, उनकी तारीख़ी हैसियत, मुआशी हैसियत और स्पेशली नबूवती हैसियत भी बताइए। शुक्रिया सिस्टर। मैं हर सवाल का जवाब तो हरगिज़ नहीं जानता बेशक, लेकिन ये है कि जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है वो ज़रूर इसमें बयान करने की कोशिश करूँगा। खुदा का शुक्र हो कि हम इस चीज़ को, ये मसीह की ज़ात से मुतालिक जो है कुछ सीख पाते हैं। ये उसका बड़ा भारी फजल है। खुदा का शुक्र। और मुझे ये खुशी है, मुझे ये पसंद है कि मैं चीज़ों को आसान करूँ। ये मेरी नेचर है जो खुदा की तरफ से वदीयत हुई है, और मैंने उससे पाई है कि हम कलाम मुक़द्दस की गहरी बातों को भी आसान करके बयान करें, क्योंकि जब मसीह हमारे लिए आसान हो सकता है, खुदा की ज़ात अक़दस जो यानी हमारे तसव्वुरात से भी बाहर हस्ती है, वो ट्रांसलेट हो सकती है इंसानी शक्ल में, तो फिर हम अपनी बातों को मुश्किल और पेचीदा क्यों करें। जो खुदा के कलाम की बातें उनको और आसान करें ताकि वो हर एक की समझ में आए। ठीक है, तो ये उसका फजल है। खुदा का शुक्र हो। और अब ये रही चरवाहों की बात, तो ये जो मुक़द्दसा मरियम के पास आते हैं या वहाँ खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश के पास आते हैं, ये बैतलहम के चरवाहे, ये खुसूसी चरवाहे। हम बहुत सी जगहों पर ये सुनते हैं कि वो लो तबका था, वो रद्द किया हुआ तबका था, तो ये उनकी ज़ात के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी। वो चरवाहे कोई मामूली चरवाहे नहीं, वो बैतलहम में है, और बैतलहम यरूशलेम से 6 मील के फासले पर है जुनूब की जानिब, जो मौजूदा मगरबी पट्टी में है। ठीक है, वहां पर है, और यरूशलेम से मुत्तसिल है। यहाँ पे खास रास्ता बना हुआ है जिसको वो चरवाहे इस्तेमाल करते थे वहाँ यरूशलेम जाने के लिए, और वहाँ यरूशलेम से लोग आते थे और वो खुसूसी तौर पर इन चरवाहों के पास आते थे। ठीक है, और क्यों आते थे, सवाल ये है जो उनकी अहमियत बयान करेगा। क्योंकि ये चरवाहे जो हैं ये भेड़ों की गल्लाबानी करते हैं। अब कौन सी भेड़ों की गल्लाबानी करते हैं ये अहम है। ये हैकल की खास भेड़ों की गल्लाबानी करते हैं। यरूशलेम में हैकल है, खुदा का मक़दिस है, जहां पर पाक कुर्बानी चढ़ाई जाए, और हर किसी को कुर्बानी के लिए पाक जानवर चाहिए, शरीयत के ऐन मुताबिक चाहिए, बेऐब, बेनुक्स, बेदाग। ठीक है, कोई झर्री, कोई जख्म, कोई नुक्स ना हो, इवन के काले रंग में जो है वो एक भी सफ़ेद बाल ना हो, और सफ़ेद रंग में एक भी ब्राउन, भूरा या वो काला बाल ना हो। ये इस तरह की डिमांड है। ठीक है, शरीयत का तकाजा है। तो उस मजहबी तकाजे को पूरा करने के लिए ये लावी कबीले से जो है वो चुनिंदा जो है वो चरवाहे हैं। सही। तो ये काहिनों का फिरका है, ये काहिनों का कबीला है, ये काहिन है चरवाहे भी। ये आम कबीला नहीं है, ये आम चरवाहे नहीं है। तो इस वजह से वो तो कहानत के रुतबे पे बैठे हुए। अच्छा, अब उनको हैकल में, उनकी तरफ से जो हैकल की तरफ से डिमांड है उस सब को पूरा करना है। तो ये काफी तादाद में चरवाहे, इनके पास बहुत से जानवर हैं, बहुत सी भेड़ें हैं जो इन्होंने कैटेगराइज की हुई है। फसा की भेड़ें वो मार्च अप्रैल के जो महीना है खुसूसी तौर पर, वो उसमें वो उन भेड़ों को रखते हैं, और वो
اور وہ خیال رکھا جاتا ہے کہ فسح کی بھیڑیں کیا ہے وہ مارچ اپریل کے مہینے میں کیا ہو، وہ حاملہ جو ہے وہ ہو، اور ان دنوں میں وہ بچے پیدا کرے، تاکہ اگلے سال، آنے والے سال، وہ برے یا بچے جو ان سے پیدا ہوں گے وہ یک سالہ ہو سکے۔ صحیح۔ تو اس لیے بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی ان کی زندگی ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی کیا ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر کیا ہے، وہ بیت لحم میں موجود ہیں وہ چرواہے، اور رات کے وقت بھیڑوں کی گلہ بنی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب بیت لحم کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ بہت اہم ہے۔ بیت لحم میں جو ہے وہ میدانی علاقہ نہیں ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر یہ استبل، عام استبل نہیں بنائے جا سکتے صحیح۔ کہ جو ہے وہ جو باڑا ہے وہ بنا دیا، اس میں جو ہے بھیڑیں چھوڑ دی، اس میں گھاس اور پرالی ڈال دی تو اس میں رکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر غاریں بہت زیادہ ہیں، بیت لحم میں رہائشی علاقے کے ساتھ ہی کیا ہے وہ غاریں بہت ہیں، اور وہ غاریں کمرہ نما ہیں، تو ان میں کیا ہے، ان میں وہ گھاس پھوس بچھا کر وہ اپنی بھیڑوں کو رکھا کرتے تھے، اور ان کی جو لوکیشن ہے، ان کی جو ساخت ایسی ہے ان چٹانوں کی اور ان غاروں کی، کہ وہ گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے اور سردیوں میں گرم، اس وجہ سے وہاں پر وہ بھیڑوں کو رکھتے تھے۔ تو جب وہ بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی ہے، مقدسہ مریم اور یوسف جو ہیں وہ اپنا نام لکھوانے کے لیے رومی مردم شماری کے باعث وہاں آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو سردی کے موسم میں بادشاہ نے وہ حکم جاری نہیں کیا تھا، کیسر اگسطس نے جو مردم شماری کا حکم جاری کیا تھا وہ سردیوں میں نہیں جاری کیا، صحیح۔ فروری مارچ کے مہینے میں، یعنی بہار کے موسم میں، صحیح۔ تاکہ لوگ، بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، وہ شدید ٹھنڈ میں ٹریول نہ کریں۔ صحیح۔ اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہاں پر رات کے وقت تو ٹھنڈک ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی سطح مرتفع ہے، اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ مرتفعی علاقہ ہے، صحیح۔ وہ پلیٹیو ہے، جی۔ تو اس وجہ سے وہاں پر جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں رات کے وقت سردی ہو جائے گی، جس کو سرائے میں جگہ نہیں ملے گی وہ فوراً ان غاروں کی طرف جائے گا۔ صحیح۔ وہ قریب ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ وہ غاریں وہ انہیں گرم رکھیں گی، کیونکہ سردیوں میں گرم رہیں گی اور وہ گرمیوں میں ٹھنڈی رہیں گی۔ صحیح۔ تو وہ غاریں جو تھی وہ ان کا مسکن تھا، ان چرواہوں کا، ایک طرح سے صحیح۔ بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے کے لیے بھی۔ اور وہاں پر وہ اس وقت جو گلہ بانی کر رہے ہیں وہ چرواہے، وہ وہاں پر حاملہ بھیڑیں ہیں، وہ بروں کو پیدا کرنے والی بھیڑیں، اور پھر ان سے وہ یک سالہ برے جو ہے وہ ان کے لیے چناؤ کے لیے وہ بروں کو وہاں پر جمع کریں گے، اور ان کو وہاں پر وہ رکھتے چلے جائیں گے، وہاں چرنیوں میں رکھتے چلے جائیں گے، صحیح۔ غاروں میں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چرواہوں کا وہ طریقہ کار ہے، انہیں شریعت سے یہ احکامات ملے ہوئے ہیں، اور وہ شریعت کو روز بروز پڑھتے ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے تعلق سے جو شریعت ان کے پاس موجود ہے، جو بائبل مقدس میں دی گئی ہے، پرانے عہد نامے میں، پیدائش کی کتاب سے لے کر استثنا کی کتاب تک، وہ اس کو غور سے پڑھتے تھے، وہ اپنے استادوں سے سیکھتے تھے کہ کس طرح سے ہمیں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنی چاہیے، ہمیں جانوروں کی گلہ بانی کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے آنا ہے، یروشلم سے ٹریول کریں گے، ان کے پاس آئیں گے، اور یہاں سے وہ ان سے وہ جانور قربانی کے خرید کر لے کر جائیں گے اور ہیکل میں جا کر قربانی کریں گے، جس کی وجہ سے یسوع نے جو ہے وہ رسی کا کوڑا بنایا تھا۔ یسوع نے رسی کا کوڑا بنایا، اور پھر وہ جا کر جو ہے وہ اس نے ان کے تختے الٹ دیے، اور جانوروں کے جو ہے وہ جو ٹیبلز تھے وہ بھی اڑا دیے۔ وہاں کے لوگ اصل میں جو کیا تھے، وہ مادہ پرستی پر اتر آئے۔ تو جب لوگ مقرر ہیں تمہارے پاس جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق بیت لحم میں وہاں پر لوگ موجود ہیں کہ وہ تمہارے لیے جانور فراہم کریں، تو تم تھوڑا سا سفر کرنا پسند نہیں کرتے۔ تم نے خدا کے گھر کو کیا کیا ہے، اس کو کاروبار کی جگہ بنا دیا، اور وہاں پر کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ قربانی کے لیے جانور وہاں بیت لحم میں موجود ہیں، قربانی کا انتظام وہاں سے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چرواہے ہیں یہ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں۔ اب وہ بھیڑیں جو ان سے برے پیدا ہوں گے،
وہ بروں کو اور بھیڑوں کو الگ کریں گے، نر اور مادہ کو الگ کریں گے، پھر ان میں سے جو بے داغ ہیں ان کو الگ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال کے لیے فصح کے لیے تیار ہو سکے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب مسیح خداوند کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال، یہ چرواہے رات کے وقت بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں اور بھیڑوں کو سنبھال رہے ہیں، ان کو غاروں میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ غاروں میں پتھر ہیں، غاریں پتھروں سے بنی، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ان سے بھیڑے اور برے پیدا ہوتے ہیں، خصوصی طور پر برے جو کہ ذبح کے لیے قربانی کے لیے جائیں گے، وہ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو کپڑوں میں لپیٹ کر وہ چرنی میں رکھا کرتے تھے۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وہ خاص ریزن ہے کہ وہ کپڑوں میں اس لیے لپیٹے جائیں گے کیونکہ جب وہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 منٹ کے بعد وہ ہل جل شروع کر دیتا ہے، حرکت شروع کر دیتا ہے، خاص طور پہ بھیڑوں کا، گائے کا، بیل کا، اس طرح سے جب وہ ان سے پیدا ہوتا ہے بچہ تو 2 منٹ کے بعد وہ حرکت شروع کر دیتا ہے اور 5 منٹ میں وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ چلنا شروع کر دے گا، ابھی تو وہ چھوٹا بچہ ہے، اور حرکت کرنے پر پتھر سے اسے کوئی نوک چبھ نہ جائے، وہ زخمی نہ ہو جائے، تو ان کی آگے والی ٹانگیں بھی اور پیچھے والی ٹانگیں بھی انہیں باندھ دیا جاتا تھا، لپیٹ کر انہیں چرنی میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کرے اور داغدار نہ ہو جائے، بے عیب کے بے عیب ہی رہے۔ صحیح۔ تو یہ وجہ تھی کہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور چرنی میں پڑا ہوا تھا۔ تو قربانی کا جانور جو خاص طور پہ ہے، بھیڑیں الگ ہو گئی، ان کو انہوں نے جو ہے وہ ویسے ہی رکھ دیا ہے، ان کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے، لیکن جو خاص طور پہ فصح کے برے ہیں، فصح کی عید کے لیے قربان ہونا ہے، انہوں نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ہی چرنی میں رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ان چرواہوں کی ذمہ داری ہے اور یہ چرواہوں کا کام ہے وہاں پر، تو یہ معمولی چرواہے نہیں ہیں۔ اب ان کا جو ہے وہ یہ تصور دنیا کا کہ یہ عام سے چرواہے تھے، یہ رد کیے ہوئے تھے، خدا نے جی لو طبقے کو چن لیا، ایسا نہیں۔ خدا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نے کس کو چن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کو جو ہے وہ طریقے نہ بتائیں کہ جی یہ اچھے یہ لو طبقہ تھا، نہیں، یہ لاویوں کا طبقہ ہے، لاوی جو کہ شریعت سے اچھی طرح سے واقف ہے، جو شریعت کو رٹتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کو رٹتے ہیں، اور خاص طور پہ قربانی سے تعلق رکھنے والے جو چرواہے ہیں یا جو لاوی ہیں، قربانی کا انہیں اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے۔ اور میں آپ پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ لاویوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ایک بڑی قربانی کے لیے خدا اشارہ کرتا ہے قربانی کے وسیلے سے، ہر قربانی کے وسیلے سے، کیونکہ وہ عام لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، عام سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جس طرح سے ہم پی ایچ ڈی میں پڑھتے ہیں نا، وہ اس طرح سے شریعت کو پڑھتے ہیں، صحیح۔ اتنی باریک بینی سے پڑھتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خدا نے جو ہے وہ شیلو کا ذکر کر رکھا ہے، خدا نے اسحاق کو ابراہیم کے وسیلے قربان ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو ہر چرواہا جو لاوی چرواہا تھا اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کب موقع آئے گا کہ ہم خدا کے برے کو دیکھیں گے، جو برہ خدا مہیا کرے گا۔ آپ کو بات یاد آئی؟ جی ہاں۔ کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسحاق کو لیا تو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے، بیٹا پوچھتا ہے، بیٹا چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، وہ تقریباً جو ہے وہ 16-17 سال کا جوان لڑکا تھا، تو وہ اسحاق پوچھتا ہے کہ اے باپ، ہم نے آگ بھی لے لی، لکڑیاں بھی لے لی جلانے کے لیے، لیکن ہمارے پاس جو ہے قربانی کا جانور نہیں۔ تو ابا جی کیا جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم وہ کیا انہیں کہتا ہے؟ خدا مہیا کرے گا۔ خدا مہیا کرے گا، قربانی کے لیے خدا برہ مہیا کرے گا۔ تو یہ بات جو تھی وہ ان لاویوں کو، ان چرواہوں کو اچھی طرح سے رٹی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی قربانی ہے، قربانی کے جانور سنبھالنا، قربانی کے جانور پیدا کروانا، قربانی کے جانوروں کو ادھر سے ادھر پہنچانا، یروشلم لے کر جانا، وہاں سے جو ہے وہ ان کی باتوں کو سمجھنا، مزید جو ہے تجربہ حاصل کرنا، یہی ان کا کام ہے۔ تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر ایک لڑکے کو بچایا ہے، تو خدا اس کی جگہ پر
کسی جانور کو مہیا نہیں کرے گا، کیونکہ ایک عام سا مینڈھا تو وہاں پہ خدا نے ریڈ جو ہے وہ تو وہیں پر مہیا کر دیا تھا، قربانی کے لیے وہاں مہیا اسحاق کے لیے ہو گیا تھا. تو وہاں پر ابراہیم یہ بھی کہہ سکتا تھا وہ دیکھو قربانی کا جانور. ابراہیم نے خدا کے روح کی ہدایت سے یہ فرمایا کہ خدا آپ مہیا کرے گا. مستقبل کی بات انہوں نے تو کی ہے. تو یہ چرواہے ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ مستقبل کب پورا ہوگا. وہ اسے نبوت مانتے ہیں، اس جملے کو نبوت مانا جاتا ہے، اس نبوت کی وقوع پذیری کے منتظر ہے کہ کب وہ وقوع پذیر ہو، ہمارے پاس خدا کا وہ برہ آئے. تو اس لیے وہ منتظر ہیں اور ہر جانور کو وہ بڑی احتیاط سے سنبھالتے ہیں اور کپڑے میں اچھی طرح سے لپیٹ کر. ایک کپڑے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، یہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ میسج ہے اس پر. تو بہرحال تو وہ کپڑے میں لپیٹ کر اسے چرنی میں رکھتے ہیں. پھر انہیں 23 زبور جو ہم بڑی جو ہے وہ احتیاط سے، اور پوری دنیا کا سب سے جو ہے وہ فیورٹ زبور ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے. The Lord is my shepherd. تو وہ بھی چرواہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اسی فریم میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے پیروں میں فٹ کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا چرواہا خداوند چوپان ہو سکتا ہے تو ان کا طبقہ چھوٹا کہاں سے ہو گیا، ان کا رتبہ چھوٹا کیسے ہو گیا. ابراہیم کیا تھا، ان کی حیثیت کی بات اب کر رہا ہوں میں. یہ ساری جو ہے بات میں نے اس لیے کی کہ ہم ان کی حیثیت کو سمجھیں، ان کے سٹیٹس کو سمجھیں. ابراہیم ان کا جد امجد ہے. تو وہ کیا ہے، وہ چرواہا ہی تو ہے، بھیڑ بکریاں لے کر ہی تو جا رہا ہے، کہیں سے سفر کر رہا ہے. وہ کلدانیوں کے اور سے نکلا ہے کہ صدیوں کے اور سے آتا ہے، پھر مصر کو جاتا ہے. تو وہ چرواہا ہے، اپنے ساتھ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ لے کے جا رہا ہے. پھر اس کا بیٹا اسحاق، اس کا مال مویشی بھی وہاں پر اسی طرح سے بڑھتا ہے کہ جو ہے وہ فلسطین کا بادشاہ اس سے جلس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو تو 100 گنا کہ اس کو 100 گنا پھل مل رہا ہے اسحاق کو، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. تو وہ بھی چرواہا ہے. تو جس کا باپ دادا چرواہا ہے، جس کے نام سے وہ دعا شروع کرتے، یعقوب چرواہا ہے. 20 سال اس نے جو ہے وہ چرواہے کا ہی تو کام کیا تھا، اس کی تو جاب ہی یہی ہے، اس کو تو کام ہی یہی آتا ہے. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی بات ہوتی ہے. تو وہ تینوں تو چرواہے ہیں، شیپرڈز ہیں. تو جو ان کا خدا ہے وہ بھی کہتا ہے لارڈ از مائی شیپرڈ، تو وہ بھی چرواہا ہے. تو جب وہ خداوند بھی چرواہے کی طرح ان سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ چرواہے کے رکھ رکھاؤ اور طور طریقے سے اچھی طرح سے واقف ہے، کہ وہ اپنی بھیڑوں کی بے پناہ فکر کرتا ہے، بھیڑوں کی وہ بچوں کی مانند فکر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں بھیڑوں کے تو انہیں کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، انہیں گود میں لیے گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، انہیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ کوئی بھیڑ جو ہے وہ زیادہ شرارتی نکل آئے، ٹھیک ہے، جو ہے برا ہے جو ہے وہ بڑا ہونے پر زیادہ شرارتی ہو جائے، تو اس کی ٹانگ باندھ کر جو ہے اس کی ٹانگیں باندھ کر اسے پانی کے پاس بٹھا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے راحت کے چشموں کے پاس بٹھا دیتا ہے، وہ اس کی ٹانگیں باندھ کر بٹھا دیتا ہے. تو وہ اس طرح سے بھی ہے، وہ یہ سب باتیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور وہ جو ہے میرے سامنے دسترخوان لگاتا ہے، تو وہ انسانوں کی جو ہے وہ بھیڑوں سے تشبیہاً وہ سمجھتے ہیں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ اصل میں یہ سب کیا ہے، میٹافور ہے، استعارہ ہے. اصل میں خدا جو ہے وہ انسانوں کی بات کر رہا ہے. تو وہ اس قربانی کے لیے جو اسحاق کی جگہ پر دی جائے گی، وہ اس کے منتظر ہے کہ کب خدا کا برہ آئے گا. یہ چرواہے اسی چیز کے منتظر ہیں. تو فرشتے نے جب انہیں پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، تو وہ اس خوشی کی خبر کا مطلب سمجھ گئے، وہ گوسپل، وہ گڈ نیوز کو سمجھے، وہ منتظر ہے کہ خدا نے برہ بھیج دیا. تو انہیں پتہ چل گیا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، صرف تمہارے لیے نہیں، سب کے لیے. پوری قوم بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے لیے ہے. وہ تو آگے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آج
داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداون۔ مسیح خداون کا بھی انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ مسیح خداون کون ہے۔ تو وہ خوشی کی بشارت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسیح خداون ہے۔ اچھا، خدا کا برہ بھی ہے اور مسیح خداون بھی ہے۔ یہاں پہ نہیں لکھا کہ خدا کا برہ ہے، یہ انہیں جو ہے وہ انہیں خود بخود سمجھ آ چکی۔ خدا کا برہ ہے جو اسحاق کی جگہ پر آنے والا تھا، تو یہ وہ ہے، لیکن اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے یہ مسیح بھی ہے اور خداون بھی ہے۔ تو یہ جملہ یا یہ جو ٹائٹل ہے مسیح کا اور خداون کا، یہ تو انہوں نے کہیں اور پڑھ رکھا ہے، اور وہ دانییل کی کتاب میں پڑھا ہے انہوں نے۔ اور دانییل کی کتاب کے 9ویں باب میں 24 سے 27ویں آیت تک جو نبوت تھی اس میں پڑھا تھا انہوں نے، اسے اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، لاویوں نے خوب رٹا ہوا ہے کہ تیرے اور تیرے شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ جو 70 ہفتوں کی نبوت ہے اس میں مسیح خداوند کا نام آتا ہے۔ 62 اور 7 ہفتے یعنی ٹوٹل 69 ویکس کی بات ہو رہی کہ اس میں ممسو فرما روا آئے گا۔ ممسو فرما روا، ممسو کا مطلب کیا ہے؟ مسیح، انوائنٹڈ۔ تو ممسو وہاں پہ لفظ لکھ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسیح نہیں ہے، ہیبرو میں مشیاخ ہی ہے دونوں جگہ پر۔ اب اس کو گریک میں کر لیں یا تو خرستوس ہو گیا، تو وہ یہی چیز تھی۔ تو وہ ممسو فرما روا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ مسیح فرما روا ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، تو خداوند اسے ہی کہا جاتا تھا، فرما روا کو ہی۔ تو ممسو فرما روا، او مسیح خداوند، یعنی دانییل کی نبوت بھی یہاں پر پایا تکمیل کو، کہ دانییل کی وہ نبوت بھی وہ بھی یہاں پر کیا ہے؟ وقوع پذیر ہو رہی۔ تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مسیح خداوند پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ لاوی فرقہ، ان کی ایک خاص خوبی ہے کہ کسی بھی فرقے کو مسیح سے متعلق کسی بھی نبوت کے وقوع پذیر ہونے کا پتہ چلتا تھا تو پورے قبیلے کو بتایا جاتا تھا، کاہنوں کو، سب کو بتایا جاتا تھا۔ تو یہ چرواہے بھی یہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب انہیں پتا چلا ہے اور انہوں نے جا کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ تو جیسے یہ فسا کے برے کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتے تھے، ویسے ہی یہ بچہ، انسانی بچہ، وہ کیا ہے؟ کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ فسا کے لیے قربان ہونے جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، تو وہ بڑے خوشی کرتے ہوئے لوٹ گئے، یہ بھی جائے گا، تو قربانی اس بچے کی بھی ہوگی۔ ابراہیم کے بچے کی قربانی نہیں ہوئی، تو اس کی جگہ یہ بچہ قربان ہونے کے لیے جائے گا۔ یہ مسیح خداوند ہے۔ اچھا، مسیح خداوند ہے تو پیچھے کہاں کہا گیا؟ یہ تو خداوند ہے، بادشاہ ہے۔ اچھا، وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، اس کا مطلب ہے شیلو آ گیا۔ اس بات پہ خوشی کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ انہیں ہنا کی دعا بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ ہنا سموئیل کی جو والدہ تھی، اس کی دعا بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ کیا کہتی ہے کہ خداوند نے میرے سینگ کو بلند کیا ہے اور اپنے مقرر کردہ سے، انوائنٹڈ ون کی وجہ سے میرا جو ہے وہ، میری قوت مجھ میں جو ہے وہ زور مارتی۔ تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ خداوند کا مسح شدہ شخص وہ بچے کی صورت میں دنیا میں آ گیا ہے۔ اور دانییل کی پوری کتاب میں جو اس کے مختلف ابواب میں ابن آدم کا ذکر ہے کہ میں نے ابن آدم سا ایک شخص دیکھا، تو وہ ابن آدم جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا زمانہ جو ہے وہ قدیم الایام سے ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ قدیم الایام سے، یعنی خدا تعالیٰ قدیم الایام، خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی ذات سے وہ صادر ہو رہا ہے۔ تو صادر ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ شیلو ہے، یعنی بھیجا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے۔ تو وہ پیدائش 49ویں باب کی نبوت بھی انہیں سمجھ میں آ گئی جو یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کے حق میں کہی تھی کہ حکومت جو ہے اب وہ یہودا کی جگہ یہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو اس کی موت تو پکی ہے کہ قربان ہوگا۔
اور پھر جو ہے وہ دانیل 9ویں باب میں یہی کہا گیا تھا کہ ممسو فرما روا 62 ہفتے کے بعد قتل کر دیا جائے گا. اور پھر آگے ہی جملے میں مزید یہ لکھا گیا اور اس کی حکومت کا آخر نہ ہوگا. جو قتل کر دیا جائے گا اس کی حکومت کیسے ختم نہیں ہو رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، بتا بھی دیا گیا کہ وہ زندہ بھی ہوگا اور بادشاہت بھی کرے گا. تو انہیں وہاں پر اس کی جو ہے وہ موت کا بھی پتہ چل گیا اور اس کے جی اٹھنے کا بھی پتہ چل گیا. اتنی باریک بینی سے وہ ان باتوں کو سمجھتے، اور اس لیے لکھا ہے کہ وہ بڑی خوشی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور جا کر جو ہے وہ سب کو خبر کی. اپنے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ ہم مسیح خداوند کو دیکھ کر آ رہے ہیں. ہم نے اس کو ویسے ہی کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پایا جیسے ہم اپنے فسح کے بروں کو رکھتے ہیں. تو فسح کے بروں کا ٹائم تھا، وہ جو ہے وہ اس وقت مسیح خداوند کی وہاں پیدائش ہوتی، اور وہاں پر ان کے لیے وہ ساری پکچر کلیئر ہو گئی کہ یہ خداوند ہمارے لیے قربانی دے گا. اس وجہ سے وہ بڑی خوشی کرتے ہوئے کرسمس مناتے ہوئے چلے گئے. تو ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہم بھی اس کو اپنا مسیح قبول کریں، اسے اپنی جگہ پر قربانی کا جو ہے وہ فطرانہ افزانہ سب کچھ قبول کریں، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، کیونکہ اسے کہا گیا تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. نجات دہندہ، تو نجات دہندہ جب تک خود زندہ نہ رہے نجات کسی کو کیا دے گا؟ اس لیے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے. یہ قربان ہوگا لیکن جی اٹھے گا. تو اس کی جو ڈیتھ ہے، کروسیفکشن تو ہوئی بعد میں، لیکن جو اس کی ڈیتھ تھی وہ کنفرم ہے، اور پھر اس کی ریزریکشن کنفرم ہے. تو ان کو تو اچھی طرح سے پتا ہے، لاویوں کو سب کو پتا چل گیا، کاہنوں کو تب سے پتا چل چکا تھا. انہوں نے سب کو میں بھی یہ بات مشہور کر دی تھی، سردار کاہنوں کو بھی پتا چل چکا تھا. تو بعد ازاں جو حالات واقعات ہوئے ہم ان کو مزید کسی وقت جو ہے مزید ڈسکس کریں گے کہ کیوں انہوں نے اسے قربان ہونے دیا. صحیح. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم واقعی حقیقی کرسمس منائیں مسیح خداوند کو اپنا سب کچھ قبول کر کے. آمین. آمین. پاسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی تفصیل سے چرواہوں کے بارے میں بتایا اور سب لوگوں کے جتنے بھی غلط تصورات تھے ان کو درست کیا. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.